बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब और केपी के असम्बलियों की तहलील के हवाले से। जो फैसला किया गया था चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से, और ये कहा गया था कि इस पर मशावरत की जाएगी और मशावरत के बाद फैसला किया जाएगा कि कब ये असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। इस हवाले से हमें चौधरी परवेज़ इलाही और मुनीस इलाही के बयानात भी सुनने को मिले। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली जो है दरअसल इमरान खान की अमानत है, जब कहेंगे मिनटों में असम्बली तहलील कर दी जाएगी। लेकिन नाज़रीन, जब मशावरत की बात आती है या टीवी इंटरव्यू की बात आती है तो उसमें कुछ मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। एक तरफ तो साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के हवाले से जो तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की जाती है उस पर इख्तलाफ पाया जाता है, और ये साफ इख्तलाफ है कि चौधरी परवेज़ इलाही नहीं चाहते कि इस्टेब्लिशमेंट की किसी भी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी अफसर के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए। और एक हालिया उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि जी पाकिस्तान नून लीग की तरफ जाते जाते जो है वो रास्ते तब्दील हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो मिल गए, पंजाब में हुकूमत बनाई, और ये रास्ता दिखाने वाले उन्हें जनरल बाजवा थे। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा कि जी चौधरी शुजात हुसैन को साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को की कोई कॉल नहीं आई, यानी ये क़यास आराई करना या ये प्रोपेगेंडा करना बिल्कुल गलत है, बल्कि इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। नाज़रीन, इस बयानिए के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग में कुछ दूरियां नज़र आती हैं। क्या ये इख्तलाफात का आगाज़ है या चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो एक ज़ीरक सियासतदान है, वो जानते हैं किस तरीके से तामुल के साथ सियासत करनी है? क्या वो इमरान खान को ये बताना चाहते हैं कि उन्हें इस किस्म की जज्बाती सियासत नहीं करनी चाहिए, यानी जज्बाती बयानात दे देना या ये कि किसी के भी ख़िलाफ़ कोई बयान पहले दे देना, उसके बाद फिर अपोलोजाइज़ करना या अनकंडीशनल माफ़ी मांग लेना, ये किसी भी ज़ीरक सियासतदान को ज़ेब नहीं देता। बहरहाल क्या होने जा रहा है? क्या असम्बलियाँ तहलील होंगी? क्या PTI जो है वो असम्बलियों में इस्तीफ़े दे पाएगी? इस असम्बली के तमाम इस्तीफ़े जो हैं वो इमरान खान को जमा करा दिए गए हैं, और हलीमा आदिल शेख ने तमाम इस्तीफ़े जो हैं ये इमरान खान को, पार्टी चेयरमैन इमरान खान को जमा कराए, और उनका कहना ये था कि सिंध असम्बली में जिस दिन चेयरमैन चाहेंगे उस दिन इस्तीफ़े पेश कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि यानी ये जो तमाम बातें जो की जा रही हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, ये तमाम बातें जो हैं हुकूमत के बयानिए को तक़वियत दे रही हैं। जिस तरह हुकूमत दावे किए थे कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, तो शायद अब लगता है कि KP के अलावा जो है कोई दूसरी असम्बली तहलील करना इमरान खान के लिए इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर ने, तर्जुमान हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहना चाहेंगे आपको। जुल्फ़िकार बदर साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी जुल्फ़िकार बदर साहब, मुझे बताइएगा सर, क्या देख रहे हैं आप? पंजाब में मौजूद हैं, पंजाब की सियासत को बेहतर समझते हैं, और जहांगीर बदर साहब के साथ साथ तमाम चीज़ें देखते आए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही भी एक सीनियर सियासतदान है। क्या कहते हैं सर, क्या समझते हैं? क्या ये उनकी जो सीनियरिटी है उसका तकाजा है कि उन्होंने किसी जज्बाती फ़ैसले के बजाय ये बेहतर समझा है कि फौरी तौर पर असम्बलियों को तहलील करना कोई अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं होगा? शुक्रिया। देखिए, ये जो आपने बात की है ना कि चौधरी परवेज समझा है, कि मैं समझता हूँ कि चौधरी साहिबान जो हैं वो सियासत को समझते हैं और बहुत पुराने सियासी जोड़ तोड़ देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, और उन्होंने जो अपने हालिया उनके बेटे मुनीस इलाही ने या चौधरी परवेज इलाही साहब के बयानात ने इस हुकूमत या PDM के बयानिए को तकवीयत नहीं दी, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उनके पहले दिन के कौमी असम्बली के खिताब को तकवीयत दी, और जो उन्होंने एक सिलेक्टेड का वर्ड यूज किया था कि ये हुकूमत सिलेक्टेड है और उसको सिलेक्ट किया गया था और उसको सिलेक्ट करके लेके आए गए थे, तो उसके उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उस बयानिए को हकीकत करार दे दिया कि बिलावल साहब ने जो बात पहले दिन कही थी वही बात आज हकीकत है। आज कुछ सालों बाद वो बात खुल के सामने आ गई कि किस तरह इमरान खान साहब हुकूमत में आए, और जो
بیٹے مونس سلائی نے کہا کہ ہمیں جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا آپ عمران خان کی طرف جائیں، اور اب انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب کے آنے سے ہم نون لیگ کی طرف جانے سے بچ گئے، اور یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور انہوں نے ناپ تول کے چلنا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی سمجھ بوجھ رکھنی ہوتی ہے کہ جس طرف اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ ہوگا یا جس طرف اسٹیبلشمنٹ ان کو اشارہ دے گی، انہوں نے اس طرف جانا ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ اندر کی بات کا تو مجھے نہیں پتا کہ باجوہ صاحب نے کیوں کہا اور کیا وجہ تھی اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، بٹ ان کو جو اشارہ دے دیا گیا انہوں نے اسی اشارے کو فالو کیا، کیونکہ اس سے ایک رات پہلے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے پاس آ کے ساری بات ڈن کی تھی اور مبارکباد لی تھی اور دعائے خیر کی تھی، اور اگلے دن سارا معاملہ چینج ہو گیا۔ تو وہ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ معاملہ کہاں سے چینج ہوا، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب کا اشارہ تھا اور اس بات کی تصدیق کر دی۔ اب عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ بالکل ہی زیرو ہو گیا، کہ وہ کہتے تھے کہ جی فوج کے خلاف یا باقی چیزوں کے خلاف، وہ پہلے دن سے ہی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے طاقت سے حکومت میں آئے تھے، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ہی الیکشن جتوایا تھا، اور جنرل باجوہ صاحب اور اسٹیبلشمنٹ جو طاقت فیصلہ کرنے والی قوت ہے انہوں نے ہی جو ہے ان کو ہیلپ کیا تھا حکومت بنانے میں۔ اور پھر 4.25 سال کا عرصہ خان صاحب آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں میں نے یہ اس چیز کی بھی غلطی کی، اس چیز کی بھی غلطی کی، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کے بھی غلطی کی، ڈبل گیم کی۔ اصل میں اگر خان صاحب کا آپ ماضی قریب یا ماضی دور کا مکالمہ کریں، آپ ان کا مطالعہ کریں، تو آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے اپنی ہر چیز کو نگیٹ کیا ہے، کانٹرڈکٹ کیا ہے، اس سے یو ٹرن لیا ہے، اور انہوں نے یہ محسن کش آدمی ہے، انہوں نے اپنے ہر محسن کو جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ان کو علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب نے مشکل ٹائم میں پالا پوسا بڑا کیا، ان کے اوپر خرچہ کیا، انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد سب سے پہلے ان کو مارا۔ جب ان کا مطلب پورا ہو گیا تو جب جنرل باجوہ صاحب چلے گئے اپنے آرمی چیف کی مدت پوری کر کے، انہوں نے ان کو بھی خلاف یہ بات کی کہ جنرل باجوہ ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ خان صاحب تو کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں کھڑے، کسی ایک ادارے کے ساتھ نہیں کھڑے، فوج سے ان کی لڑائی، عدلیہ سے ان کی لڑائی۔ آج ان کے ایک حواری نے بیان دیا ہے کہ جی ہم فوج اور عدلیہ سے معاملات بہتر کرنے سکتے ہیں۔ آپ ادھر عدلیہ کے خلاف بیان دیتے ہیں اور انسٹیٹیوشنز کے خلاف بیان دیتے ہیں، کبھی امریکہ کے خلاف بیان دیتے ہیں، کبھی دوسرے ممالک کے دیتے ہیں۔ چائنا کا پروگرام سی پیک رول بیک کر دیا، سعودی عرب سے تعلقات خراب کر دیے، مڈل ایسٹرن کنٹری سے آپ کے تعلقات خراب، یورپی یونین سے خراب، آئی ایم ایف کا پروگرام رول بیک، جی ایس پی پلس، کچھ تو آپ نے کیا نہیں، پاکستان کو ڈپلومیٹکلی بھی آئسولیٹ کر دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی معاملہ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی خان صاحب ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ ہاں اس کے اندر ایک چیز ہے کہ اگر اسمبلیاں پرویز الہی صاحب توڑنا چاہیں تو ان کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی، وہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، سوابدید ہے، وہ اسمبلیاں توڑے اور اس کے بعد الیکشن کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ان کی سمجھ بوجھ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں ابھی ان کے بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، ترقیاتی کام چل رہے ہیں پنجاب میں، انہوں نے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو فنڈنگ کی ہوئی ہے، وہ اپنے اپنے حلقوں میں کام کروا رہے ہیں۔ آج اسمبلیاں توڑتے ہیں، اس کے بعد اگلا سینیریو یہ ہوگا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف بات چیت جائے گی۔ انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا طے کرنا ہے۔ وہ معاملہ اگر ان دونوں میں طے نہیں ہوتا تو ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی، اگر پارلیمانی کمیٹی طے نہیں کرتی تو پھر چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ طے کرے گا کہ کس نے بننا ہے، اور پورے پنجاب کی تمام ایڈمنسٹریشن فرام آئی جی این، چیف سیکرٹری اور نیچے تمام، وہ ساری کی ساری پھر چیف الیکشن کمیشن کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کی مرضی سے تعیناتی کرے گا۔ تو چیز تو ان کے حق میں ہے ہی نہیں، اسمبلی توڑی تو دے آر آن اے لوز لوز سچویشن، یہاں پہ کوئی ون سچویشن نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کو کہیں سے کوئی کشن ملتا ہو۔ ان کو اگر ایک کوئی غلط فہمی ہے تھوڑی سی، وہ یہ ہے کہ عوام کی سپورٹ ہے جی، بڑا لوگ ان کے ساتھ ہیں، پر خان صاحب کا یہ بیانیہ بھی ٹوٹ گیا ہے
کہ جی میں بڑا ایماندار آدمی ہوں اور اس ملک میں اس خطے میں میرے علاوہ تو ایماندار. ذوالفقار بدر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یعنی خان صاحب کی علم میں ہی نہیں تھا کہ باجوہ صاحب نے کہا پرویز الہی سے کہ وہ عمران خان کی طرف چلے جائیں، یہی ایک ایسے وقت میں جبکہ خان صاحب جو ہیں وہ روزانہ کوئی نہ کوئی تقریر کر رہے ہوں اور اس میں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوں. اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یا جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ بہتری اسی میں ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بنے تاکہ ایک بیلنس آف پاور رہے؟ کیا سمجھیں گے آپ؟ کیا کہیں گے؟ کیونکہ دیکھیں ویسے بادی النظر میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص جو ہے جو کہ مستقل ایک ادارے کو، ایک چیف کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہو اور وہ پھر بھی پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنوا دیں. ایک طریقے سے شیلٹر دے دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب معاملہ کر رہے تھے نا، ان کو پتا تھا کہ کس نے ان کی پنجاب میں حکومت بنائی ہے. یہ ان کے اوپر پریشرائز اور بلیک میلنگ کر رہا تھا عمران خان. کہ خان صاحب عدلیہ پہ اور فوج پہ یہ جو پریشر ڈال رہے تھے، یہ صرف یہ ڈال رہے تھے کہ میری مرضی کا آرمی چیف لگایا جائے. اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کو پہلے دن سے پتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب ان کو گود میں اٹھا کے لائے ہوئے ہیں. اور جس طرح خان صاحب یہ کہتے ہیں نا جی مجھے نہیں پتا تھا، ان کو تو 200 بندے کی اکنامک ٹیم تھی، اس کا بھی نہیں پتا تھا. 2 دفعہ ڈالر کی پرائس بڑھی تو یہ کہتے ہیں مجھے ٹی وی پہ پتا چلا. ان کو کسی چیز کا بھی نہیں پتا ہوتا. یہ تو بڑے معصوم آدمی ہیں عمران خان صاحب. روٹی کو چوچی کہتے ہیں. ان کو کیا پتا ہے؟ یہ تو رات کو ان کو جو ہے ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ بیٹا فیڈر میں دودھ پیا کرو. خان صاحب کیا باتیں کرتے ہیں؟ پولیٹیکل آدمی ہے، پولیٹیکلی امیچور آدمی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. یہ یہاں پہ سیاست کرنے آئے ہیں. انہوں نے ملک اور عوام کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. یہاں پہ یہ شوشے چھوڑتے ہیں یہاں پہ عمران خان صاحب. کیا ان کو اس چیز کا پتہ ہے؟ انہوں نے ہر چیز میں نقصان پہنچایا. ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ جنرل باجوہ صاحب ان کو لے کے آئے ہیں. آج جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے ہیں تو انہوں نے آ کے کہا کہ جنرل باجوہ ڈبل گیم کر رہے تھے. اگر خان صاحب میں اتنے ہی کوئی اخلاقی اقدار ہوتے یا کوئی کریکٹر والا عمران خان آدمی ہوتا تو یہ پھر بات کرتے کہ جنرل باجوہ کے ہوتے ہوئے کہتے کہ جنرل باجوہ ڈبل گیم کر رہے ہیں. اصل بات یہ تھی کہ پرویز الہی صاحب کو جب بھیجا تو عمران خان صاحب کو پتا تھا اور جنرل باجوہ صاحب بھی جو ہے وہ بیلنس رکھ کے چلنا چاہ رہے تھے کہ چلے عمران خان جو بہت زیادہ شور کر رہا ہے یا معاملہ ہے پنجاب میں ان کی گورنمنٹ لا کے اس کو بیلنس آؤٹ کرے. وہ ٹھیک ہے جنرل باجوہ کی اپنی کوئی ریزرویشن یا کوئی اور چیز ذہن میں ہوگی، آئی ڈونٹ نو. بٹ اصل کہانی یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو ہر بات کا پتا تھا. جیسے ان کو یہ پتا تھا کہ ان کو 2018 میں الیکشن جتایا گیا، جیسے ان کو یہ پتا گیا کہ ان کو وزیر اعظم بنایا گیا، جیسے ان کو یہ پتا تھا کہ 4.25 سال کا عرصہ چلایا گیا، اور جیسے ان کو یہ پتا تھا کہ سعودی ولی عہد نے ان کو گھڑی دی اور یہ گھڑی انہوں نے باہر اپنے حواریوں کے تھرو جا کے بیچ دی اور اس کے پیسے بھی ڈکلیئر نہیں کیے، کھا گئے پیسے اس کے، گھڑی کر لی. اسی طرح خان صاحب کو ہر چیز کا پتا تھا. اب یہ روٹی کو چوچی کے ایسا نہیں ہے. تو پولیٹیکلی امیچور ضرور ہو سکتے ہیں لیکن اتنے بچے اور کاکے نہیں ہیں، چھنے کاکے نہیں ہیں خان صاحب کہ بالکل ہی بچوں والی باتیں کریں. یہاں پہ یہ ملک کے اندر بڑا سیریس یہ ایک نظام ہے اور اس ملک کو چلانا، نظام حکومت کو، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس کو بڑے سیریس طریقے سے چلایا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جنرل باجوہ صاحب بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کو پاور میں لا کے اور ان کو الیکشن جتوا کے ان سے غلطی ہوئی تھی. وہ بھی اس بات پہ ریگریٹ کر رہے ہوں گے جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ ڈبل گیم کر رہے ہیں. تو یہ تو پھر اسی طرح ہی ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور وہی یا سانپ کو دودھ پلائیں تو پھر سانپ ڈنگ بھی مارتا ہے، بچھو کو پکڑیں تو بچھو ڈنگ بھی مارتا ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ اب اگر ہم پریزیڈنٹ گورنمنٹ کی بات کریں، آپ حصہ ہیں اس کا، اور اب اسحاق ڈار صاحب کا جو حالیہ بیان آیا، اب لوگوں میں ایک عجیب پریشانی بھی ہے. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف ساتھ نہیں دے رہا اور آئی ایم ایف کی طرف سے شرائط بھی بڑی سخت ہیں. دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ آئی ایم ایف ساتھ دے یا نہ دے. سر تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے؟ بہت سے آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں کہ جی ملک جو ہے نا وہ بڑے اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے
آئی ایم ایف اگر ساتھ نہیں دیتا تو پھر ایل سیز پہلے ہی رکی ہوئی ہیں. اگر ہمارے آئل کی جو ترسیل ہے، تیل کی ترسیل رک گئی تو پھر ملک میں ہو سکتا ہے ڈیزل اور پیٹرول کی قلت ہو جائے. کیا کہیں گے سر، کیسے عوام کو کس طریقے سے اس چیز سے نکالیں گے؟ لوگوں میں بڑی پریشانی پائی جاتی ہے اس حوالے سے. مختصر جواب دیجیے گا سر، پھر بریک کی طرف جاؤں گا. یہ واقعی بڑا پریشانی والا معاملہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آج اس پریشانی والے معاملے کے پیچھے بھی عمران خان صاحب کا قصور ہے، کیونکہ جب انہوں نے 8-10 مہینے کہا کہ ہم آئی ایم ایف پہ نہیں جائیں گے اور آئی ایم ایف پہ جا کے انہوں نے ایگریمنٹ کیا، اور پاکستان کو آج اس موجودہ حکومت کو اسی ایگریمنٹ کی پاسداری کرنی پڑی ہے، تو یہ مشکل فیصلے لیے جا رہے ہیں اور مشکلات ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے اور یہ حکومت بھی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی، کیونکہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے جو شرائط لکھی گئی تھی تو ان کی پاسداری کرنی پڑی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ٹائم پہ اگر آپ نے اس ملک کے عوام کو اس پرابلم سے نکالنا ہے اور آئی ایم ایف سے نکالنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے، تو آپ کو یہاں پہ تمام پولیٹیکل فورسز، تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی بیٹھ کے ملک کے لیے فیوچر کا سوچنا ہے، آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے کہ آپ یہاں پہ شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم پالیسی بنائیں اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے اس ملک کے اندر سے جو لیس دین ذوالفقار بدر صاحب، کیا پھر یہ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ کم از کم ملک کے وسیع تر مفاد میں اگر مذاکرات کرنی ہے تو سر آپ لوگ ہی مان جائیں نا، کوئی 3-4 مہینے پہلے الیکشن کرا دیں، ڈیٹ دے دیں، مسئلہ ختم کر. چلے عمران خان نے بہت ہٹ دھرمی کر لی ہے یا وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے، سر آپ کو ملک کا اتنا خیال ہے، آپ کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو، وہی ملک کے وسیع تر مفاد میں کہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم نے اپنی ضد چھوڑی، کرا دیں گے پہلے الیکشن، آپ آئیں اور بیٹھیں ساتھ مل کے پہلے ملک کو صحیح کرتے ہیں تاکہ 5-6 مہینے میں ملک جو ہے نا تھوڑا سا بہتری کی جانب گامزن ہو جائے. کیا یہ ممکن نہیں ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب، میں جو پہلے بات کر رہا تھا، میں اس کے اندر کہہ رہا تھا کہ 1%، لیس دین 1% آف دا پیپل دے پے ٹیکس ان پاکستان. یہاں پہ آپ کو پاکستان کے اندر سے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا پڑے گا اور آپ کو لوکل سٹیک ہولڈرز کو، ایسوسی ایشنز کو، مارکیٹ کمیٹیز کو آن بورڈ لے کے ٹیکس اکٹھا کرنے کا، اگر ملک سے، آئی ایم ایف سے اور ملک کے اندر سے آپ نے ٹیکس نیٹ اکٹھا کرنا ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے، اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں کوئی ضد پہ ہیں، ایسا نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب لانگ مارچ کی تھی اور 8 مارچ کو اس سال جب وہ اسلام آباد پہنچے تھے، اس سے پہلے وہ بارہا دفعہ عمران خان صاحب کو کہہ چکے تھے کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑیں، الیکشن کروائیں اور ہم گراؤنڈ پہ جا کے الیکشن لڑتے ہیں. عمران خان صاحب اس ٹائم ضد کی سیاست کر رہے تھے، انہوں نے وہ بات نہیں مانی. آج ملک کے اندر میجورٹی جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، ان کے پاس میجورٹی سٹیک ہے اور اسی لیے یہ گورنمنٹ اور یہ پارلیمان چلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب کی ضد ہو، خان صاحب سر تو اس وقت عمران خان کے پاس تھی نا سر. بات یہ ہے کہ سر یہ بات تو پرانی ہو گئی نا سر. دیکھیں اس وقت جس وقت عمران خان کی حکومت تھی، میجورٹی تھی تو وہ حکومت کر رہے تھے نا، چاہے ایک سیٹ کی کیوں نہ ہو. ایم کیو ایم ٹوٹ کے آپ کی طرف آ گئی، آپ کی حکومت بن گئی، آپ کی میجورٹی ہو گئی. تو پھر عمران خان بھی کیا غلط کر رہے تھے اگر وہ الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے تھے؟ آپ کی میجورٹی ہے، آپ بھی نہیں کرانا چاہ رہے، کیا فرق ہوا سر؟ ہاں، فرق یہ ہے نا، فرق یہ ہے کہ عمران خان اور ان کے حواریوں میں نہ قابلیت تھی نہ اہلیت تھی. انہوں نے ڈپلومیٹکلی پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا تھا. آج ڈپلومیٹکلی پاکستان ڈپلومیٹک انگیجمنٹ میں ہے. آپ کی کامیابی ہے، امریکہ، چائنا، رشیا، میڈل ایسٹرن کنٹریز، یورپی یونین، ٹرکی، ایران اور دنیا کے متعدد ملک آپ کے کھڑے ہیں. جرمنی آپ کے لیے کشمیر کی آواز اٹھا رہا ہے. عمران خان صاحب سے نہیں یہ ہینڈل ہو رہا تھا. اکنومیکلی خان صاحب نے پاکستان کو کیا تھا، آج بھی بڑھ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو رہا، لیکن چیزیں پہلے سے بہتر ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام سٹارٹ ہو گیا، ایف اے ٹی ایف سے آپ باہر نکل گئے، جی ایس پی پلس سٹارٹ ہو گیا، دنیا کے متعدد یعنی بہتری کی طرف گامزن ہے انشاءاللہ. اب جو ہے یہ جی سر، یعنی ملک میں بہتری آ سکتی ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ ذوالفقار بدر صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کے حوالے سے. سندھ اسمبلی کے جو اراکین ہیں انہوں نے اپنا استعفیٰ علیم عادل شیخ کو جمع کرایا اور انہوں نے یہ استعفیٰ جو ہے وہ تمام استعفے
عمران خان تک پہنچا دیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام اراکین جب عمران خان چاہیں گے مستعفی ہو جائیں گے. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر پروونشل اسمبلی ارسلان تاج. السلام علیکم ارسلان صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام جی سر, کیا کہتے ہیں, پنجاب اسمبلی تو نہ ٹوٹ سکی لیکن کم از کم سندھ اسمبلی کے اراکین, تمام اراکین نے اپنے استعفے جو ہے وہ جمع کرا دیے ہیں. نہیں, پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی اور جس وقت ہم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد وہ ٹوٹ جائے گی, اور اس کے بعد کے پی کی اسمبلی اور پھر سندھ اسمبلی میں استعفے اور بلوچستان اسمبلی میں استعفے ہیں. بس یہ بات یہ ہے کہ ہمارا سیاسی جو بھی لائے عمل بنتا ہے اس کے اوپر بات ہے, اور فیزز میں ہوگا, یہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے. تو ہم گئے تھے ہفتے کے روز زمان پار خان صاحب کے پاس ملنے تمام سندھ اسمبلی کے اراکین, اور ہم نے اپنے اپنے استعفے ہینڈ رائٹنگ میں جو اسپیکر کے پاس جمع کرائے جاتے ہیں وہ ہم نے خان صاحب کے سپرد کر دیے. اب وہ جب فیصلہ کریں گے ہمارے استعفے اسپیکر کے پاس چلے جائیں گے. ٹھیک. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ یعنی مختلف رد عمل بھی آیا اور سعید غنی کے بیان پہ بھی دوسرے جو اراکین ہیں جو تنقید کر رہے ہیں. سر کیا سمجھتے ہیں, ایک طرف تو ملک کو معاشی بحران کا سامنا ہے, دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کبھی استعفوں کی بات کی جاتی ہے, اسمبلیاں توڑنے کی بات کی جاتی ہے. آپ معاشی بحران کے حوالے سے تنقید تو کرتے ہیں لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی سیریسلی اگر ایسا ہی, ابھی میری ذوالفقار بدر صاحب سے ہی بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کو بھی تھوڑا خیال تو کرنا چاہیے نا, ملک کے مفاد میں ہی کم از کم ایک ساتھ بیٹھ کے کوئی صورت نکالیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ تو حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ ملک کو کس طرف لے کے جانے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بات کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا اب سے چند ہفتے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جی ہم نے ان کے لیے ڈرون منگوا لی ہیں, مرچوں والے اسپرے منگوا لیے ہیں, آئیں ان کو دیکھ لیں گے, اور وہ مولا جٹ بن کے گھوم رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب. تو رویہ تو ان کا دیکھیں نا, حکومت کا کیا تھا. ہم تو کہہ رہے تھے کہ پہلے دن سے کہ الیکشن کی تاریخ کے اوپر بیٹھنے کو تیار تھے, اس ٹائم بھی, ابھی بھی ہم تیار ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن معیشت کی بات یہی لوگ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ہماری حکومت کے خلاف وہ نو کانفیڈنس لایا گیا, اس وقت یہ بات نہیں ہو رہی تھی کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے, اس وقت بات ہو رہی تھی بھائی مہنگائی بہت ہے. اس وقت آپ کی انڈسٹری بھی صحیح کام کر رہی تھی, بجلی بھی تھی, گیس بھی تھی, سب لوگ صحیح چل رہا تھا ملک, کوئی ٹینشن نہیں تھی. صرف ایک جو گلوبل انفلیشن چل رہی تھی اس کو یہ لوگ ایکسپلائٹ کر رہے تھے, اور اس میں یہ بتا رہے تھے کہ جی عوام کا جینا دشوار ہو گیا, مہنگائی کی ایسا. اس وقت معیشت کی بات نہیں ہو رہی تھی. معیشت کی بات ان کی حکومت آنے کے بعد ہوئی, اور ان کے اپنے وزیر خارجہ خزانہ جو ہیں سابق, وہ آرٹیکل لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ تباہ ہو گئی ہے معیشت. اور وہ کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ اس حکومت کا تو کوئی پلان ہی نہیں تھا. اچھا, ہمارے اوپر تنقید یہ ہوتی تھی کہ جی پی ٹی آئی نا تجربے کار ہے, پی ٹی آئی کو پتہ نہیں ہے حکومت کیسے چلنی ہے. چلے جی ہم تو تھے نا. اب یہ تو تمام دنیا بھر کے تجربے حاصل کیے ہوئے, تمام پارٹی پتہ نہیں کتنے ہزار سال سے اقتدار کا حصہ ہیں, کتنے پتہ نہیں ان کے پاس وزیر اعظم ماضی کے ہیں, پھر بھی ان سے نہیں چل پا رہا. وہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ ڈار آئے گا اور ڈالر کو جو ہے وہ ایک لات مارے گا اور ڈالر ایک دم سے نیچے گرے گا, اور پتہ نہیں کیا کیا بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی. تو یہ لوگ کریں نا معیشت ٹھیک, ہمارے پہ کیوں ٹوپی ڈال رہے ہیں؟ معیشت ہم نے خراب کی ہے, ہمارا کیا واسطہ بھائی؟ ہم تو اپنی سیاسی جدوجہد لے کے چل رہے ہیں. معیشت کا آپ کے حوالے تھا, وہ ڈار صاحب کہہ رہے تھے آئی ایم ایف کیا چیز ہے, میں تو دیکھتا رہا ہوں, آپ چھوڑے میں دیکھ لوں گا. تو اب کریں نا ٹھیک, اب کیوں ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں؟ معیشت کا بھی ہمارے اوپر ڈالیں گے ابھی ڈرامہ. تو یہ تو نااہل لوگ ہیں, ان سے کچھ ہو نہیں سکتا. اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ منطقی ہے. کسی بھی ملک میں معیشی استحکام جب تک نہیں آتا, جب تک اس کے سیاسی استحکام نہیں ہوتا. تو جب تک سیاسی اس طرح سے معاملہ رہے گا, کوئی یہاں انویسٹ نہیں کر پائے گا, کوئی یہاں پر کاروبار نہیں کر پائے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کرائے جائیں, لوگوں کو پتا ہو کہ 5 سال تک ایک حکومت آئی ہے, 5 سال تک اس کی پالیسیز ہوں گی تاکہ ملک آگے بڑھے. اچھا مجھے بتائیے گا سر, ایک طرف تو استعفوں کی بات کی, دوسری جانب بلدیاتی انتخابات میں تیاریاں چل رہی ہیں آپ کی. آپ سمجھتے ہیں تمام تر جتنی نشستیں ہیں بلدیاتی انتخابات میں, سندھ کے دوسرے مرحلے کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں امیدواروں کو کھڑا کر سکیں گے؟ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس تو جی پورے امیدوار بھی نہیں ہوں گے تمام نشستوں پہ بلدیاتی انتخابات میں کھڑا کرنے کے لیے.
میں تو حیران ہوں کہ میری نظر سے یہ گزرا بیان اس وقت کراچی میں جو یوسیز ہیں 246 ہیں. 246 میں سے 241 پر پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایم کیو ایم تو کئی نیچے اور پیپلز پارٹی بھی نیچے. ان کے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس تو ڈیٹا ہے تقریباً 450 میں سے 1450 1450 میں سے 1450 جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہمارے ہیں. سب سے زیادہ اس وقت کراچی میں سب سے زیادہ, حیدرآباد میں بھی سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہمارے ہیں. تو یہ دونوں مجھے معلوم کہ کیا یہ کسی سیریس کامنٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. ہم بھرپور تیاری سے ہیں, ہمارے پاس سارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس تو لوگ مطلب ان کے پاس نہیں ہے, جبھی تو بھاگ رہے ہیں. 3 دفعہ انہوں نے جبھی تو کیا, ورنہ جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ تھوڑی بھاگتا ہے. سر کیمپین کیسے چلائی جائے گی؟ آپ لوگ جو ہیں وہ عمران خان جس طریقے سے احتجاج اور باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں ان چیزوں پہ توجہ دیں گے, استعفے دیں گے, یا بلدیاتی انتخابات میں کیمپین چلائیں گے جو کہ ڈور ٹو ڈور جانے کی بات کی جا رہی ہے, گھر گھر عمران خان کا پیغام پہنچانے کی بات کی جا رہی ہے؟ سر اب وقت کہاں رہ گیا ہے؟ دیکھیں کیمپین ہماری پہلے بھی جو بائی الیکشن ہوئے اس میں بھی ہم چلائے, ہم نے کیے, لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. کراچی میں آپ نے دیکھا 2 سیٹوں پہ دیا, پھر وہ تیسرے کا جو حوالے والی ہوا وہ سب کے سامنے رہا. تو لوگوں کو پتا تھا کہ یہ سیٹیں جو ہے یہ انہوں نے حلف نہیں لینا اور اسمبلی میں نہیں رہنا. اس کے باوجود جو ہے لوگوں نے ووٹ دیا, کیونکہ لوگ عمران خان کے بیانی کو تسلیم کر چکے ہیں, وہ مان چکے ہیں کہ ملک میں نظام جو ہے وہ کس طرح چل رہا ہے. اور ہماری کیمپین ابھی دوبارہ سے انشاءاللہ جلد شروع ہونے والی ہے بلدیات کے حوالے سے. تو اس میں بھی انشاءاللہ دوبارہ سے ایک نئے جوش جذبے کے ساتھ نکلیں گے. بٹ سوال یہ ہے, کیا یہ دوبارہ بھاگ جائیں گے؟ کیا یہ دوبارہ الیکشن سے بھاگنے راہ فرار کے لیے کوئی ایک نقطہ نکال کے لے آئیں گے؟ کیونکہ جو ان کے ساتھ ان کے اراکین ہیں ان سے جو آف دی ریکارڈ ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یار ہم تو کوئی موڈ میں نہیں ہے. اور وہ ثابت اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی ان کی کیمپین پہلے بھی نہیں چلی 2-3 بار, اور ابھی بھی ان کا کوئی موڈ بھی نہیں ہے. کوئی اختلاف تو نہیں ہوگا سر؟ کراچی کی جو تنظیم ہے اس میں اکثر اختلافات بھی سامنے آئے تھے, خاص طور پہ امیدواروں کو لے کے پاکستان تحریک انصاف میں. اس دفعہ کوئی اس قسم کے اختلافات تو سامنے نہیں آئے؟ نہیں, پہلے بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بڑی جماعت ہے اور اس میں کئی آرا رکھنے والے لوگ ہیں. اور ہمارا آپ نے دیکھا ایک پارٹی کا ایک ایسا ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہم جو ہے ہمارے اندر. ہیلو جی 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 میں سن رہا ہوں. جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. جی, تو ہمارا جو ہے وہ ایک اپنا ہے کہ انٹرنل ڈیموکریسی ہمارے یہاں لوگ ہمارے اندرون خانہ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں, رائے کا احترام ہوتا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ کسی کی گھر کی پارٹی ہے وہ ایک صاحب کہتے ہیں اسی طرح چل پڑتا ہے, ایسا نہیں ہے. اور کوئی ایسا اختلاف کسی چیز پہ نہیں ہے. جب بھی خان صاحب میئر کا جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کریں گے تو وہ اسی طرف ہوگا معاملہ. اچھا مجھے بتائیے گا سر کہ اگر اب دوبارہ سے بات کی جا رہی ہے کہ میئر شپ شاید ایم کیو ایم کو دی جائے, کوئی اعتراض ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور سیاسی میئر لگا دیا جائے کراچی کا؟ بھائی کہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ ایڈمنسٹریٹر کسی سیاسی جماعت کا ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا کہ دکان پہ بک رہی ہیں چیزیں. مطلب یہ کون سا دنیا کا نظام ہے کہ ایک جماعت کا, بھائی سیاسی آفس ہو تو سمجھ آتا ہے کہ یہ سیاسی کوئی ادارہ ہے, منسٹری ہے, سب کچھ ہے. یہاں پر ایڈمنسٹریٹر سیاسی پارٹی کی مرضی سے کیوں بھائی, کیوں کس بنیاد پہ لگایا جائے گا؟ اور میئر ایم کے ایم کا یعنی آپ اگر ایسی کوئی یعنی تقرری ہوتی ہے تو آپ احتجاج کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ دیکھیں ہمارا پہلے بھی مرتضی واب کے بطور سیاسی شخص ایک ایڈمنسٹریٹر کے تعیناتی پہ ہم نے احتجاج کیا تھا, اور ابھی بھی ایسا شخص آتا ہے تو ہوگا. اور ایم کے ایم تو اس وقت دوسرے معاملات چل رہے ہیں ان کے کہ لنڈن میں ان کے جو ہے وہ بندر بانٹ ہو رہی ہے, ہم دنیا دوسری طرف چل رہی ہے. ایم کے ایم کے مسائل ہی الگ ہیں. ایم کے ایم کے مسائل یہ ہے کہ وہ بٹوارا, وہ باپ چلا گیا تو بٹوارے گا, ان کے تو مسائل ہی ڈفرینٹ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایم کے ایم کا الیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کے ایم جو مسائل میں گری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ارسلان تاج صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر صوبائی اسمبلی ارسلان تاج ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.